बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक अहम डेवलपमेंट यही है कि वजारत दाखिला की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो कालादम तंजीमें हैं, बैंड आउटफिट्स, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। और दूसरा, आप जानते हैं कि पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने हिंदुओं के ख़िलाफ़ कुछ रिमार्क्स दिए थे, उनसे हुकूमत पंजाब ने इस्तीफ़ा ले लिया है। और ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इक़दाम है, इसकी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, इसकी बड़ी एप्रिसिएशन हो रही है। लेकिन जो कल भारत के शहर अहमदाबाद में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो तकरीर के दौरान एक धमकी दी है, सीधी सीधी धमकी दी है, हम घर में घुस के मारते हैं, तो उस धमकी के बाद क्या पाकिस्तान और भारत में जंग का ख़तरा बढ़ गया या कम हो गया? क्योंकि हमें आज ये भी पता चला है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान में जो हमारे हाई कमिश्नर हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। और 14 मार्च को करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से एक मीटिंग हो रही है वहाँ पे, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी शरीक होंगे और इंडियन गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन 28 मार्च को पाकिस्तान आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान और भारत में टेंशन कम हो गई है? मोदी साहब जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मकसद सियासत है या वाकई वो जंग चाहते हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, दफ़ाई तज़ियाकार हैं, जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ ऐवान साहब, दफ़ाई तज़ियाकार हैं, और कराची में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वाइस एडमिरल रिटायर्ड आरिफुल्लाह हुसैनी साहब। और आरिफुल्लाह हुसैनी साहब जो हैं वो हिलाल इम्तियाज़ भी हैं। तो हम अपनी आज की जो गुफ्तगू है, इसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के साबिक सरबरा जस्टिस मार्कांडे कटजू से भी बात करेंगे, जिन्होंने कि इस सारी सूरत हाल में, इस टेंशन की सूरत हाल में अमन का नारा भारत में बुलंद कर रखा है। लेकिन आरिफुल हुसैनी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये आप बताइए कि आज जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से बताया गया कि एक इंडिया की आबदोज़ जो है वो पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल हो रही थी, उसको दाखिल नहीं होने दिया गया। तो कल मोदी साहब ने धमकी दी थी घर में घुस के मारेंगे। आपको क्या लग रहा है, सूरत हाल नॉर्मलाइज हो रही है या जंग का ख़तरा अभी बाकी है? देखें, पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान नेवी को मुबारकबाद पेश करूँगा कि एक दफ़ा फिर उन्होंने दुश्मन की आबदोज़ को न सिर्फ पा लिया बल्कि वो उससे खेल भी रहे होंगे, क्योंकि आबदोज़ का पकड़ा जाना बहैसियत नेवल ऑफिसर मेरे लिए और तमाम नेवी के अफसरों के लिए तमाम नेवी के अफसर और जवानों के लिए बड़ी कामयाबी है। और दूसरी तरफ का पकड़ा जाना जो है ये नहायत ही मायूब बात है। और पिछली दफ़ा जब हमने इसको पकड़ा था 2 साल पहले, तो तकरीबन 55-56 घंटे उसको ट्रैक किया था, जिससे हमें बड़ी वैल्यूबल उसके बारे में कलेक्ट किया। और उसके नतीजे में हमारी जो सलाहियत है हमारी नेवी की, वो माशाल्लाह ऐसी कोई समरिन हमसे इंशाल्लाह बचेगी नहीं। अच्छा, तो वो तो ललकार रहे हैं, जैसे मोदी साहब ने कि घर पे आके मारेंगे, तो घर पे आके मारने वालों का तो ये तरीक़ेकार नहीं होता कि उनकी चीज़ें जो हैं वो घर से बहुत दूर ही पकड़ी जाएं। तो मेरे ख्याल में उनको जवाब मिल गया है। ठीक है, ठीक है। जनरल क़य्यूम साहब, आपका क्या ख्याल है कि? मेरे ख्याल में मोदी साहब को बहुत मुनासिब जवाब मिल गया है। जी, जनरल क़य्यूम साहब, जंग का ख़तरा भी बाकी है या कम हो रहा है? देखें, अभी तो कम हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जंग तब भी होती है जब कोई सिर फिरा आदमी गलती करता है। हिटलर ने शुरू किया था मसला, तो आफ्टर ऑल उसने इनिशिएटिव लिया था। अभी मोदी साहब किस हद तक जाते हैं, और क्या अगर कोई गलत एक्शन ले लेते हैं, कोई गलत फैसला करते हैं, तो उससे एस्केलेट हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जिस तरह हमारा टॉप ऑफ द लाइन पायलट है और हमारा सोल्जर है सेकंड टू नन इन दी वर्ल्ड, इसी तरह हमारा जो सेलर है नेवी वाला, मैंने अगले दिन भी प्रोग्राम में कहा था कि मुझे याद है 65 में द्वारका का जो इनका रेडार का वो सेटअप था, उसके ऊपर इन्होंने आगे बढ़ के, चूँकि वहाँ से वो बॉम्बर्स को डायरेक्ट कर रहे थे। और अभी भी ये जो 2016 में उनकी सबमरीन को डिटेक्ट किया, और इस दफ़ा भी वो कर लिया। हमारी नेवी अल्लाह के करम से हर लिहाज से तैयार है अपने डिफेंस के लिए। हम किसी को पेनिट्रेट, जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है ना, देखिए उनकी हमारी 1100 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, इंडिया की है 7500 किलोमीटर, और इनके कुछ 67,000 नेवी की स्ट्रेंथ है, और 137 इनके वारशिप्स वगैरह हैं, जिसमें सबमरीन 16 है, एक न्यूक्लियर पार्ट है,
ایک بیلسٹک میزائلز لانچ کر سکتی ہے اور باقی ڈیزل وغیرہ کی ہیں. لیکن خدا کے کرم سے ہماری نیوی چھوٹی ضرور ہے چونکہ ہمارا ایریا بھی چھوٹا ہے, بٹ اٹ از ویری پورٹنٹ اور ہر وقت یہ تیار ہے, اور انشاءاللہ کبھی بھی انڈیا یہ وہاں انیشیٹو نہیں لے سکے. اچھا اعجاز امان صاحب, میں آپ کو مودی صاحب کے الفاظ سناتا ہوں کہ کل انہوں نے ایکچولی کیا الفاظ استعمال کیے ہیں, ذرا سنیے. جنرل اعجاز امان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ لمبا انتظار نہیں کر سکتا, ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. حامد میر, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے اور دو اپوزنگ نیریٹیوز آر ان کلیش. انڈیا ایک نیریٹو پہ عمل کر رہا ہے, ایک نیریٹو پاکستان کا ہے. انڈیا کے نیریٹو کے 4 کارڈینل پوائنٹ ہیں. پہلے, ٹو ون دی الیکشن اینڈ گارنش سپورٹ آف رائٹ ونگ ووٹرز. نمبر 2, crush the freedom struggle in Azad Kashmir and in Indian occupied Kashmir and label it as a foreign sponsored terrorism. Number 3, stall economic growth of Pakistan, and number 4, establish hegemony in the region. یہ ان کے 4 پوائنٹ ہیں. دوسری طرف پاکستان کا نیریٹو ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی, پیس فرام ود ان اینڈ پیس فرام ود آؤٹ, اکنامک گروتھ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. یہ نیریٹو لے کے عمران خان صاحب اگلے 5 سال گزارنا چاہتے ہیں, اور جو اپوزنگ نیریٹو میں نے بتایا ہے وہ اس کے لیے امیڈیٹلی الیکشن جیت کے اگلے 5 سالوں میں وہ اپنے یہ 4 پوائنٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اب اس کی طرف قدم تبھی بڑھ سکتا ہے جب وہ پروووک کریں پاکستان کو. پاکستان پروووک ہو جائے تو پہلے جو 2 پوائنٹ ہیں انڈیا کے وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اور اس نیریٹو پہ عمل شروع ہو سکتا ہے. اگر پاکستان پروووک نہیں ہوتا تو پھر ان کا یہ نیریٹو جو ہے یہ رک جائے گا, سٹال ہو جائے گا, یہ آگے پروگرس نہیں کر سکے گا. اور ود ان دس جو ملٹری نیریٹو ہے, جو ملٹری پیراڈائم چینج وہ لانا چاہتے ہیں نریندرا مودی, وہ ایک شارٹ اینڈ لمیٹڈ وار کا جو سکوپ ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں انڈر اے نیوکلیئر اوور ہینگ اور پیونیٹیو سٹرائک, کہ شاید ہم اسرائیل اور پیلسٹائن والے فارمیٹ کو کاپی کرتے ہوئے وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں دہشت گردوں کے خلاف سٹرائک کروں گا, بھلے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوں. تو وہ یہ تو ہمیں پروووک نہیں ہونا چاہیے, ہمیں پروووک نہیں ہونا, اور اگر ہم پروووک ہونے کو ریزسٹ کر گئے تو وی وڈ انڈو دا ڈیزائن آف مودی. اچھا, اب عارف الحسینی صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ذرا دلی چلتا ہوں اور بھارتی سپریم کورٹ کے ساتھ جسٹس مارکنڈے کٹجو, ان سے بات کرتے ہیں. آداب کٹجو صاحب. آداب. بہت شکریہ کٹجو صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے کہ آپ دلی میں بیٹھ کے کیا آپ کو لگ رہا ہے, آپ کے وزیر اعظم صاحب بڑے دھواں دھار قسم کے بیانات دے رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے؟ دیکھیے, ایک تو جنگ ونگ کچھ ہوگا نہیں, یہ سب نورا کشتی ہے, کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور یہ دونوں ملک کے حکمران سمجھتے ہیں جنگ ہوگی, لاکھوں لوگ مارے جائیں گے نیوکلیئر وار میں. اینڈ مور اوور وی آر پور کنٹریز, ہم لوگ دونوں غریب دیش ہیں. وار از اے ویری ایکسپینسو تھنگ, بڑا خرچہ ہوتا ہے وار میں, ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو وار نہیں ہوگی, مگر دیکھیے ہم لوگ کے یہاں چناؤ ہونے جا رہے ہیں 2 مہینے میں, تو لہذا تھوڑا سا پولیٹیکل مائلیج کے لیے یہ سب وار ہسٹیریا اور سیبر ریٹلنگ یہ سب ہو رہی ہے ہم لوگ کی طرف سے, اور کچھ ہے نہیں. چھٹ پٹ وارداتیں تو ہوتی رہتی ہیں, مگر کوئی وار نہیں ہوگی. اچھا, تو کٹجو صاحب, یہ جو مودی صاحب نے کل احمد آباد میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم گھر میں گھس کے ماریں گے, تو یہ وہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں یا واقعی سیریس ہیں؟ اگر گھر میں گھس کے ماریں گے تو ان کو پتہ نہیں ان کو جواب کس طرح کا ملے گا؟ نہیں, وہ سب کہنے کی باتیں ہیں. اب چناؤ آ رہا ہے تو یہ سب کہا جائے گا بھائی. اچھا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو مودی صاحب نے ایک ٹینشن کا ماحول پیدا کیا ہے, جنگ کا ماحول پیدا کیا ہے, تو اس سے الیکشن میں ان کو فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں, کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, کوئی خاص ان کو بینیفٹ نہیں ملے گا. حالانکہ کوشش بہت کی گئی ہے, مگر دیکھیے ہم لوگ کے کنٹری کے سامنے بڑی ٹریمنڈس پرابلمز آ گئی ہیں. میسیو ان امپلائمنٹ ہو گیا ہے, اور فارمر سوسائڈ کیے ہیں, 3 لاکھ سے زیادہ فارمرز نے خودکشی کی ہوئی ہے,
اور چائلڈ میل نیوٹریشن اتنا ہے, ہر دوسرے بچے کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے ٹھیک سے. یہ بڑے میسو پرابلمز آ گئے ہیں, تو لہٰذا یہ سب چیزیں لوگ سمجھتے ہیں یہ زیادہ دن یہ ماحول چلے گا بھی نہیں. اچھا کٹجو صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے جو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ انہوں نے امن کی پیشکش کیا ہے, پیس کی پیشکش کیا ہے مودی صاحب کو. آپ کا جو پائلٹ گرفتار ہوا پاکستان میں اس کو بھی واپس بھیج دیا ہے, تو مودی صاحب اس کے باوجود مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر پاکستان کیا کرے؟ دیکھیے جو کرنا چاہیے وہ آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بات بتائی ہے, وہ بہت صحیح بتائی ہے. اینڈ آئی واز ویری امپریسڈ بائی ہز اسپیچ جو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ تقریر کی ہے. آئی ٹیل یو اٹ از امیزنگ. ہی ہیز ڈسپلیڈ دا کوالٹیز آف اے ریئل اسٹیٹسمین. دیکھیے پولیٹیشین اور اسٹیٹسمین میں فرق ہوتا ہے. پولیٹیشین بالکل امیڈیٹ پولیٹیکل گین کے طرف دیکھتا ہے, جبکہ اسٹیٹسمین ہیز اے فار سائٹڈ ویژن. تو ہی ہیز ڈسپلیڈ اسٹیٹسمینشپ, اور انہوں نے بڑی صحیح چیزیں کہی, بڑی پیشنٹلی سمجھایا کہ دیکھیے ہم لوگ بھی شکار ہیں دہشت گردی کے. میں ہاسپٹلز گیا, تمام لوگ میں ہاسپٹل میں کسی کا پیر نہیں ہے, کسی کا بازو نہیں ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے. تو وی کین بی سمپتھائز ود دوز وکٹمز آف دا پلوامہ اٹیک. مگر آپ جیسا انویسٹیگیشن انڈین گورنمنٹ چاہتی ہے ہم لوگ راضی ہیں. لیٹ اس ہیو ٹاکس. تو ایک چیز دیکھیے, آپ لوگ اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں نہیں جانتے جو میں سمجھ گیا. اب تک آپ سمجھتے تھے کہ یہ کرکٹر تھے اور اب پولیٹیشین ہو گئے, مگر ان میں ایک تیسری کوالٹی ہے جو میں نے پائی کہ ہی از اے اسکالر آلسو. اچھا, یہ لگتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں صرف کرکٹ نہیں کھیلتے تھے, انہوں نے ڈیپ اسٹڈی ہسٹری کی ہے. کیونکہ جو انہوں نے تقریر کی اس میں جو انہوں نے جو ریفرنسز دیے, ہسٹوریکل ریفرنسز, دیٹ شوز ہی ہیز اسٹڈیڈ ہسٹری اے لاٹ, ڈیپ اسٹڈی. تو ہی از اے اسکالر آلسو. یہ بات آپ پاکستانیوں کو اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں نہیں اب تک سمجھ میں آئی. آپ بس سمجھتے تھے کرکٹر ہیں اور پولیٹیشین ہیں. یہ ہی از اے اسکالر آلسو. جو آپ اسپیچ پھر سے سنیے ان کی, جو ریفرنسز دیے بڑے ایکوریٹ دیے انہوں نے, کہ دیکھیے وارز ہیو انپریڈکٹیبل کانسیکوینسز. آپ شروع کر دیں گے مگر کہاں ختم ہوں گی کوئی نہیں کہہ سکتا. تو لہذا جب وے آؤٹ از بائی ٹاکس, بائی پیسفل ڈسکشنز. اور انہوں نے آفر کیا, بڑا ریزنیبل بات کہی کہ صاحب آپ جیسا انویسٹیگیشن چاہیں ہم لوگ راضی ہیں. اب اس سے زیادہ ریزنیبل بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو آئی ہیٹس آف ٹو یور پرائم منسٹر. میں تو صاحب ارلیئر آئی واز ہز کرٹک, کیونکہ پہلے انہوں نے کچھ چیزیں کری تھیں جو مجھے نہیں پسند آئیں. جیسے انہوں نے اپنے الیکشن کے دوران کچھ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ کی مدد لی, اور ڈیوبیس الیکٹیبلز کو پی ٹی آئی ٹکٹ دیا, اور عاطف میاں جو جسٹ بیکاز ہی احمدی ان کو نکال دیا گیا اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل سے. یہ سب چیزیں غلط کی انہوں نے. مگر صاحب میری اوپینین ان کے بارے میں بالکل 180 ڈگریز ٹرن لے لیا جب ان کی اسپیچ سنی, اور سارے ہندوستان نے ان کی اسپیچ سنی جو بالکل بیلنسڈ اور میچور اینڈ فل آف وزڈم. پیشنٹلی انہوں نے ٹھنڈے دماغ سے سمجھایا کہ صاحب ہم لوگ بھی شکار ہیں, لیٹ اس ہیو ڈسکشن. بات چیت ہی طریقہ ہے, جنگ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو it was a very impressive speech. I think that speech should be circulated throughout the world, not just in our subcontinent. And he deserves the Nobel Prize. I support that move. اچھا, بہت ہی you have got a very fine leader. اچھا, آپ نے بہت تعریف کر دی ہمارے پرائم منسٹر کی, بہت شکریہ آپ کا. عارف اللہ حسینی صاحب, جسٹ کنڈے کٹجو صاحب نے جو گفتگو کی ہے, اس گفتگو کے بعد آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہندوستان میں ان کی جان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر میں کمنٹ بعد میں کروں گا. دیکھیں ہمارا جو نیریٹو ہے پاکستان کا, وہ اور جو کہ ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے, وہ بنی نوع انسان کی خوشحالی ہے, جی, عالمی امن ہے. یہ ہمارا جو ہے نیریٹو ہے. اور اس خطے میں امن ممکن نہیں جب تک کہ کشمیر کا پرامن فیصلہ نہ ہو, اور کشمیری عوام کو ان کے قدرت ارادیت نہ مل سکے اور وہ اپنا مستقبل ڈیسائیڈ نہ کریں. دیکھیں آج ایک عجیب چیز ہو گئی ہے کہ ہندوستان کے لوگ, پاکستان کے لوگ اور کشمیر کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں جو امن پسند ہیں. اور ہندوستان میں جو اینٹی پاکستان سیاست پہ پولیٹیشنز الیکشن لڑتے رہے اب تک, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور ان میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ تو مودی صاحب کا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ مودی صاحب
یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب وہاں الیکشن لڑ سکیں گے، اس لیے کہ ہندوستان کی اکثریت جو ہے اس کو بھی خطرہ ہے۔ مودی صاحب کے عزائم یہ ہیں کہ ہندوستان بدلیں، اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ سے ہٹا کر ہندوتوا کی اسٹیٹ بنائیں، کشمیر کو اس میں ضم کر لیں۔ تو اگر اس وقت بھی انٹرنیشنل کمیونٹی اور ہندوستان کی جو اکثریت ہے اس نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو ہم ایک مسولینی اور ایک ہٹلر کو پیدا کر رہے ہوں گے ایک ساتھ، اور وہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اور میرے خیال میں کانجو صاحب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اور ان کو وہ بہادر انسان ہیں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی اچھا، کاٹجو صاحب کو سلام پیش کر دیا حسینی صاحب نے، تو کاٹجو صاحب جو ہیں وہ ان سے دوبارہ بات کرتے ہیں آپ، لیکن آپ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو نوبل امن پرائز دیا جائے۔ دیکھیں وہ تو عمران خان صاحب نے خود اس کو ڈینائی کیا ہے، اور ویری رائٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے والے کو نوبل انعام ملنا چاہیے۔ بٹ آئی تھنک کہ ان جسٹس صاحب کی باتوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ سلور لائننگ ہے۔ میں کہتا ہوں اس طرح کے سین ایلیمنٹس جو ہیں وہ اگر انڈیا میں موجود ہیں تو ہمیں ایک رے آف ہوپ ہے، اور ہم کانجو صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کٹجو صاحب جسٹس ہے نا، ہاں جی، تو جسٹس صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی سپیچز تھیں اس ٹائم میں، اس کو ہم نے ان کے پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ اسٹیٹس مین لائک ریئیکشن تھا۔ ہم پیس لوننگ لوگ ہیں، ہم پیسفل کو ایگزسٹنس پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہماری جو بنیاد ہے فارن پالیسی کی، وہ قائد اعظم کے وہ فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کسی کے خلاف جارحیت نہیں ہوگی، دوستی سب ممالک سے، اور اس میں کہا تھا اسپیشلی نیبرز اور سپر پاورز کے ساتھ۔ اینڈ دین انہوں نے اپنے طور کے اوپر یہ کہا کہ یو این کے چارٹر پہ ہم عمل کریں گے، اور لاسٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشنز کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو آئی تھنک یہی پالیسی ہے جس کو ہم لے کے آگے۔ اچھا اعجاز امان صاحب، مارکنڈے کٹجو صاحب کہہ رہے ہیں کہ مودی نورا کشتی کر رہا ہے، کوئی جنگ ونگ نہیں ہوگی، بس اس کو اپنا الیکشن جیتنا ہے۔ بالکل، میں نے آئی اپریشیٹ ہز تھنکنگ، اور ان کا جو ایک سٹانس ہے کہ دونوں خطوں، اس خطے پورے کا اور دونوں ممالک کا پرابلم پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اور جنگ بذات خود ایک مسئلہ ہے، مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ تو آئی اپریشیٹ ہز تھنکنگ، اینڈ آل سین پیپل وڈ ٹاک لائک دیٹ۔ رہی بات کہ نورا کشتی ہے، نورا کشتی میں دو پہلوانوں کا ہونا ضرور ہے جو مل کے کشتی کریں اور دونوں نورا کر رہے ہوں۔ ہمارا پہلوان تو کشتی کرنا ہی نہیں چاہتا، ہمارا پرائم منسٹر تو کہہ رہا ہے بھئی کشتی بھی کچھ نہیں رکھا، آؤ بیٹھ کے بات کریں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے سے کشتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہاں اگر تم نے ضرور کرنی ہے تو اٹھا کے باہر پھینک دوں۔ دیکھو نا، آپ کو دھوبی پٹکا آ کے لگا جائے بیٹھے ہوئے آدمی کو، تو دین سیلف ڈیفنس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کی بات درست ہے کہ نریندرا مودی، جیسے پہلے میں نے کہا تھا، ان کا فرسٹ اینڈ شارٹ ایم جو ہے وہ ہے پولیٹیکل مائلیج لے کے ٹو انشور ہز ریٹرن ٹو پار، تاکہ اگلے 3 پہ وہ عمل کر سکے۔ اچھا ایک دو سوال اور کر لیتے ہیں کٹجو صاحب سے۔ کٹجو صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے انڈیا میں جو 2 مہینے کے بعد الیکشن ہونے والا ہے، تو یہ الیکشن کے بعد کوئی انڈیا اور پاکستان کا ڈائلاگ شروع ہوگا یا پہلے شروع ہو جائے گا؟ کیونکہ خبریں مل رہی ہیں کہ یہ کرتارپور پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت لوئر لیول پہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد بات چیت شروع ہوگی؟ ہاں، ہونا تو ہے ہی بھائی، اٹ از باؤنڈ ٹو ٹیک پلیس۔ یہ تو ابھی ماحول بیکاز آف الیکشن یہ سب ہو رہا ہے تماشا، اینڈ انفارچونیٹلی ہماری میڈیا جو ہے، معاف کریے گا، انڈین میڈیا ہیز پلیڈ اے ویری ارریسپانسبل رول in whipping up jingoism and war hysteria and saber rattling۔ ایک صاحب تو اینکر بیٹھ گئے تھے اپنی وردی، ملٹری وردی پہن کے، جیسے وہ جانے والے ہیں سرحد پہ۔ یہ they played a very very irresponsible role, and Indian media 90-95% is totally sold out. I have no respect for them. ہاں 5-10% ہیں جو کہ ایماندار ہیں، but otherwise they have brought a very bad name to the profession of journalism. اچھا جسٹس صاحب سے کوشچن میں کرنا چاہتا ہوں، اپنے سینیٹر عبدالقیوم پوچھ لیں کہ میں کوشچن کر سکتا ہوں؟ جی اصل میں نا ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے، آپ پوچھیں، بتائیں کیا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پرسیپشن ہے پاکستان کے اندر
کہ مودی صاحب کا یہ جو ہند اتوا کی پالیسی پہ لے کے گئے ہیں، ایک تو اس میں ان کو بہت لاس ہوگا، نمبر 1 چونکہ ان 5 اسٹیٹس میں آ رہے بھی ہیں، نمبر 2 جو انہوں نے اپ گریڈ کی تھی یہ ایٹراسٹیز ان کشمیر وہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو تھی، اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ افغانستان کے سر اندر یہ میرے خیال ہے ہم نے صرف اسی پہ بات کرتے ہیں ان سے. جج صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جو آپ مودی صاحب کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں اور آپ انڈین میڈیا کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، آپ نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے یہ بھی کہا تھا کہ آؤ میں یہاں بیٹھا ہوں، جس نے میرے ساتھ لڑنا ہے تو آ کے میرے ساتھ لڑو، تو آپ کو خطرہ نہیں محسوس ہوتا اپنی جان کے لیے؟ نہیں، کوئی جان سے میرا کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ایک چیز ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ستیہ میں بڑی شکتی ہوتی ہے، ٹروتھ ہیز گریٹ پاور. میری بات اگر صحیح ہے اور عمران خان صاحب کی بات اگر صحیح ہے تو آج لوگ نہ مانے، کل لوگ نہ مانے، پرسوں ضرور مانیں گے. تو جو بات عمران خان صاحب نے کہی اور میں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دا وے آؤٹ آف آر پرابلم از ڈائلاگ، ڈسکشنز، ناٹ بائی وار. یہ صحیح بات ہے اور یہ ہندوستانی لوگ بھی اب دھیرے دھیرے سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلے ایک یوفوریا اور ہسٹیریا یہ ہمارے میڈیا والوں نے ویپ اپ کیا تھا، اب پیپل آر سیئنگ تھرو اٹ. اچھا اب دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے. اچھا چلیں، اچھی بات ہے، آپ کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں، ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج آپ جانتے ہیں کہ وزیر داخلہ شہریار آفریدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ کچھ کالعدم تنظیمیں جو ہیں ان کے 44 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی لگا دی گئی ہے. ان تنظیموں پر پہلے بھی پابندی لگائی گئی تھی لیکن اب اس کا دوبارہ اعلان کیا گیا ہے. تو کیا ان تنظیموں پر پابندی لگانے سے، ان کے خلاف کارروائی کرنے سے پاکستان کے بارے میں یہ تاثر تو پیدا نہیں ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ شاید کسی دباؤ پہ یہ کام کر رہا ہے، یا پاکستان اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے، کسی اور کے کہنے پہ نہیں کر رہا، اپنے انٹرسٹ پہ کر رہا ہے؟ عارف اللہ حسینی صاحب، یہ جو پاکستان کی طرف سے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی شروع ہوئی ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، کالعدم یا غیر کالعدم، میرے خیال میں تمام ایسی تنظیموں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے جو حکومت کی رٹ کو کمزور کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بنا سکتے ہیں، ہمارے آئین اس کی اجازت دیتا ہے، مگر وہ فلاح اور بہبود کے لیے. مگر جب وہ اسٹیٹ کی رٹ کے اندر جو ہے دخل اندازی شروع کر دیں تو اس کا نوٹس لے کے اسٹیٹ کو دوبارہ ڈسپلن کو اور اسٹیٹ کی رٹ کو قائم فوراً کرنا چاہیے. اس میں ہم سے کافی غفلت ہوئی ہے. نیشن ایکشن پلان پہلے بنایا گیا مگر اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے لیا ہے، یہ بہت ضروری تھا. جی جنرل قیوم صاحب، یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور یہ جو کارروائی اب ہو رہی ہے اس کا بھی فیصلہ دسمبر 2018 میں کر لیا گیا تھا، لیکن اب امپلیمنٹیشن جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے اس سے یہ تاثر پیدا ہوگا کہ شاید یہ کوئی ہم بیرونی دباؤ پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ بہت کام ہوا ہے، اور اس کے جو فنڈامنٹل پوائنٹس تھے، کراچی کی سچویشن کو امپروو کرنا، بلوچستان کا امپروو کرنا، یہ ٹرائبل بیلٹ کے متعلق تھا، پھر یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن نے بہت ساری اس وقت یہ سارے پھر فنڈ سیز ہوئے، بلینز آف روپیز کنفسکیٹ ہوئے، سمیں چینج ہوئیں. آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر پریس کانفرنسز آتی تھی طالبان کی، ان کو لگاتے تھے. تو آئی تھنک ہوا، لیکن مکمل ہونا چاہیے. یہ میں کوائٹ ایگری کہ اس کے اندر گنجائش موجود ہے. پھر یہ جو مدارس ہیں اور یہ جو لوگ اپنا کام پاکستان بننے سے پہلے سے پورے سب کانٹیننٹ میں ہے، آپ ود ون اسٹروک آف پین وداؤٹ اینی ریزن یا کوئی اس کے مطابق آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تو سب کو طے کر دو، ختم کر دو. یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو ہماری حکومت کر رہی ہے وہ کسی پریشر کے تحت اس لیے نہیں کر رہی. دیکھیں، ایک تو سیکیورٹی کونسل ہے یونائٹڈ نیشن کی، ان کا ریزولوشن ہے کہ آپ کو کرنا ہے. ایک FATF کی ریکوائرمنٹ ہے. اور تیسرا، اگر اس ڈوزیئر میں بھی کوئی نام دیے ہیں تو میرے خیال میں اریسٹ کرنے سے پہلے دیکھیں کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے. پھر اگر آپ اریسٹ کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ وقتی طور پہ انہوں نے کیا ہے. میرا تو خیال ہے یہ جو ڈوزیئر آیا ہے، میں نے سینٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ اس کو حکومت دیکھ لے، پھر یہ ہمیں بریف کرے پارلیمنٹ کو،
اور پھر اس کو سٹرپ اوپن کر دے, کہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے, ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرے, لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوا عدالتوں میں. ویسے ڈوزیئر میں ہے کچھ نہیں ہے. ہاں تو پھر یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا. مقصد یہ ہے کہ ابھی تو پتہ نہیں کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے, کیا وہ اینالسٹ اس کو اینالائز کریں گے اور دیکھیں گے. اچھا, اور یہ جو جیش محمد اعجاز امان صاحب, اس پہ تو 2002 میں پابندی لگائی گئی تھی, پھر مسعود اظہر صاحب جو ہیں ان کی نقل و حرکت پر بھی کافی پابندی رہی, اب آج ان کے بھائی کو بھی حراست میں لیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب فرانس, یو کے اور یو ایس اے جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی ایک ریزولوشن موو کر رہے ہیں, اور ماضی میں ایسی ریزولوشنز کو چائنا جو ہے ویٹو کرتا رہا, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں؟ اب ہم کیا کریں, دوبارہ ویٹو کروائیں اس کو؟ دیکھیں, اس ریزولوشن کو ویٹو کرانا یا نہ کرانا میرے نزدیک, دیکھیں یونائٹڈ نیشن پابندیاں لگاتا رہتا ہے, دنیا میں انہوں نے بہت لوگوں کی پابندی لگائی, اور ہمارے نیئر اوور گلبدین حکمت یار جو ہے, گلبدین حکمت یار یونائٹڈ نیشن کا ڈکلیئرڈ لسٹڈ ٹیررسٹ تھا, اور پھر لوگ ڈی لسٹ بھی ہوئے, وہ خود بھی ڈی لسٹ ہوا اور آج وہ حکومت میں شامل ہے. آج وہ ایلائی ہے اشرف غنی اور امریکہ کا. دیکھیں, تو یہ جب بڑی قوتوں کے انٹرسٹ سرو ہو جاتے ہیں تو یہ ڈی لسٹنگ بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے جو کرنا ہے, اگر یہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے اور عمل جاری ہے نیشنل ایکشن پلان پہ, جو پہلے میں نے کہا کہ عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ ہے پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. اچھا, آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں, ان کے وہ لوگ جو حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں, ان کو جیل میں پھینکنے کی بجائے مین سٹریم میں لایا جائے؟ دونوں, میں وہی بات کرنے جا رہا تھا کہ ابھی دیکھیں ان لوگوں کے خلاف کہنے کو 1000 آدمی باتیں کریں گے, لیکن ایکشنیبل انٹیلیجنس ہوگی, کہیں انوالومنٹ پروف ہوگی, تو تب خالد شیخ محمد, اگر آپ کو یاد ہو, بہت بڑا نام ہے 9/11 کے حوالے سے, آج اس کو 16 سال ہو گئے ہیں وہ گوانتانامو بے میں پڑا ہوا ہے. اس کا ٹرائل امریکہ کر رہا ہے 16 سال سے, اور ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے. وہ ٹرائل اپنے حتمی نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ سکا؟ کیونکہ ایکشنیبل انٹیلیجنس دہشت گردی کے حوالے سے ہونا, جو کورٹ میں سٹینڈ کر سکے ٹرائل کو, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اگر پرسپشن بیس گرفتاریاں ہیں تو یہ غلط ہے, لیکن اگر نیشنل ایکشن پلان کے لیے آپ کر رہے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو ایونچولی ٹاک ٹو دیم, یا انہیں آپ مین سٹریم کریں اگر وہ تائب ہو جاتے ہیں, یا اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں, یا اگر ایویڈنس نہیں ہے تو ان کی مین سٹریمنگ واحد حل ہے. آپ نہ ان کو مار سکتے ہیں, نہ مارنا چاہیے, نہ ان کو بلا جواز جیلوں میں ڈال کے آپ ایک نیا ایشو کھڑا نہ کریں. ان کی مین سٹریمنگ ہی وے فارورڈ ہوگی. لیکن اگر ایکشنیبل ایویڈنس ہے تو دے شوڈ بی ٹرائیڈ تھرو کورٹ, اور اگر ایکشنیبل انٹیلیجنس نہیں ہے اور مین سٹریمنگ میں جتنے ولنگ ہوتے ہیں ان کو مین سٹریم کریں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں الزام لگانے والا کون ہے, یہ بھی بڑی بات ہے نا, کہ الزام لگانے والا خود بہت بڑا دہشت گرد ہے, خود بہت بڑا دہشت گرد ہے, اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, اس کے موٹیوز کلیئر ہیں کہ الیکشن ہے, اس کا پتہ ہے کہ اس نے کشمیریوں کو بھی جیپوں کے پیچھے باندھ کے بھی اور ان کو بینائی سے بھی محروم کیا ہے. ایک سٹیج پہ خود اس کے امریکہ میں داخلے پہ پابندی تھی. ہاں, تو اس کے ابھی ڈوزیئر کے اوپر ہم اپنے بندوں کو اننیسیسری اریسٹ کریں. ہم کبھی بخدا ہم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ انوالو ہو اسٹیٹ کو نادم کرنے کے لیے یا امبیرس کرنے کے لیے آن ہز اون, وی ول نیور الاؤ اینڈ وی شوڈ گو آفٹر دیم. لیکن اگر یہ کہ انڈیا جیسا نریندر مودی ہمیں بتائے کہ فلانے کو پکڑو اور ہم اس کو اریسٹ, تو ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے انٹرسٹ میں کر رہے ہیں, کسی کے دباؤ پہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا عارف اللہ حسینی صاحب, یہ آج عمران خان صاحب کے جو پنجاب میں وزیر اطلاعات تھے فیاض الحسن چوہان صاحب, ان کو ہٹا دیا گیا, ان سے استعفیٰ لے لیا گیا کیونکہ انہوں نے ہندو کمیونٹی کے خلاف ایک بیان دیا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کے اقدامات ہیں, اس طرح کی اپروچ ہے, اس سے دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہوگا یا عمران خان صاحب نے کچھ جلدی کر دیا آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرے خیال میں بہت اچھا فیصلہ کیا, اور ان کو چاہیے, کیونکہ ہمارا نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کے دھرم پہ کوئی بات کہیں, اور نہ ہی یہ شرافت کے تقاضوں کے مطابق ہے. تو ہمیں ہمیشہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے, اور بات جو ہے وہ شائستگی کے ساتھ کرنی چاہیے, اور میرے خیال میں بہت اچھا اقدام ہے. اور جو بیانات ہوتے ہیں اس سے معاملات خراب ہی ہوتے ہیں, اس سے دلوں میں کشیدگی بڑھتی ہے. اپنے ہندوستان کے جو عوام ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کی سٹرگل میں, جو مودی صاحب ہندوستان کو جس طرف لے جانا چاہتے ہیں
تو جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہاں کے، جو میانہ روی پسند لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا جنرل قیوم صاحب، فیاض الحسن چوہان صاحب کو جو ہٹایا گیا اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جلدی نہیں کی، عمران خان صاحب نے بہت دیر کی ہے، اچھا جلدی لگانے میں کی تھی۔ اچھا دیکھیں نا، پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، چیف منسٹر کی بات بھی ہم ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری کرتے ہیں کہ وہاں ایک ڈائنامک، ایک پولیٹیکل فگر، ہیوی ویٹ جو مسائل کو دیکھے، ساؤتھ پنجاب، نارتھ پنجاب، ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، بہت بڑا یعنی ایک ملک کی اسٹرینتھ ہے۔ اسی طرح چوہان صاحب کا بھی ود آل مائی ریگارڈز فار ہم، مقصد یہ ہے کہ آپ جب لوز ٹنگ سے بہت سی باتیں کہہ دیں گے تو اس کی امپلیکیشنز ہوں گی اور ندامت حکومت کو ہوگی۔ تو آج یہ نوبت نہ آتی اگر چوہان صاحب کو لگانے سے پہلے عمران خان صاحب یہ سوچتے کہ کس عہدے کے لیے کون سا بندہ سوٹیبل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں سر؟ میرا تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاست دانوں میں انفارچونیٹلی غیر مہذب زبان کا استعمال عام ہو گیا۔ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے وہ جو 30 سال کا پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، عورتوں کو اس طرح ایڈریس کرتے ہیں جیسے یہ ان کی، میں ابھی کچھ کہا، باندیاں ہیں، یا غیر مہذب زبان استعمال کرتے ہیں۔ طلال دانیال نے جو الفاظ استعمال کیے پچھلی حکومت میں، نون کی حکومت میں، یا آج وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا ہاؤس بیکاری ہاؤس رکھ دیا جائے، پرائم منسٹر ہاؤس کا نام بیکاری ہاؤس رکھ دیا جائے، اسی طرح یہ پی ٹی آئی ہے، ان میں بھی غیر شائستہ زبان کا استعمال۔ ایک تو اوور آل تمام پولیٹیکل جو پارٹیز کے چیئرمین ہیں اور لیڈرز ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی پارٹی کے ممبرز کتنی غیر مہذب زبان استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں 8-10 بندوں کو تو ملکہ حاصل ہے نا۔ اس میں ایکشن بہت اچھا ہے، یہ جو انہوں نے کیا ہے ہونا چاہیے تھا، لیکن اوور آل اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور تمام پارٹی ہیڈز کو بیٹھ کے یہ طے کرنا چاہیے کہ ان کے ریپریزنٹیٹیو ان کی پارٹی کا فلیگ یوز کرتے ہوئے غیر مہذب زبان اگر استعمال کریں گے تو they'll be shunted out of the party or they'll lose. اچھا اب ایک ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ پاکستان حسن چوہان کے خلاف تو کارروائی کر دی عمران خان صاحب نے، اور ہندوستان میں اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہندوستان کے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب، جو بظاہر دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے وزیر اعظم ہیں، وہ بھی اپنے ملک میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس پہ کہ اب ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ بھی ان پر آہستہ آہستہ تنقید کرنے لگ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جسٹس مارکنڈے کٹجو صاحب کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ 90 to 95% سولڈ آؤٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے 5% جو میڈیا ہے اس میں ابھی تک مودی صاحب جو ہیں ان پر تنقید ہو رہی ہے۔ تو وہ کیا تنقید ہو رہی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے ہندوستان کے جو معروف فلم ایکٹر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں عامر خان، انہوں نے ایک فلم بنائی تھی تارے زمین پر۔ تو یہ تارے زمین پر ایسے بچوں کے بارے میں تھی جو ڈیمنشیا ایک بیماری ہے اس کا شکار ہوتے ہیں، جن کو کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آتی، تو وہ ڈیمنشیا بیماری کے شکار بچوں کے بارے میں انہوں نے ایک فلم بنائی تھی۔ تو حال ہی میں جو مودی صاحب ہیں وہ ایک انجینئرنگ کالج میں گئے، اور وہاں پر اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن جب ہوا تو وہاں پہ ایک بچی نے جب ان کے ساتھ ڈیمنشیا کے مریضوں کا ذکر کیا تو مودی صاحب بات کو کہاں سے کہاں لے گئے، اس سے آپ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اس پہ جو ہندوستان کے کچھ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے جو تنقید کیا ذرا وہ سنیں۔ سونیا گاندھی پہ حملہ کیا تو مجھے یہ بیماری کا غلط نام لکھ کے دیا گیا تھا، یہ ڈیمنشیا نہیں، یہ ڈسلیکسیا ہے۔ تو اب آپ اس پر ذرا کو تبصرہ کریں گے چھوٹا سا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ ایک طرف تو اپنی اپوزیشن پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، پاکستان پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے بچے جو ڈسلیکسیا کے شکار ہیں ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، ان بچوں کی تھوڑی سی زیادتی یہ ہے نا کہ وہ مودی صاحب کو دیکھ کے سوال کریں نا۔ اگر وہ ڈسلیکسیا کا ان سے پوچھیں گے، جس آدمی نے ساری عمر چائے بیچی ہے ریلوے اسٹیشن پہ، تو اب وہ ڈسلیکسیا کا سوال کرنا، چائے بیچنا کوئی بری بات نہیں ہے، بیچنا نہیں، دیٹ شوز ہز ایجوکیشن لیول اینڈ the way he has earned his living. اب وہ ڈسلیکسیا یا آٹسٹک چائلڈ کے بارے میں تو he cannot display understanding. تو انہوں نے سمجھا یہ پتہ نہیں کیا کوئی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا ان کو بھی 40-50 سال کے بچے کو بھی اگر یہ پرابلم ہو تو وہ he was hinting at
اچھا جنرل کیوم صاحب، یہ اس اب مائنڈ سیٹ آپ نے دیکھا ہے مودی صاحب کا، اور ایک انڈین جرنلسٹ جو ہے اس نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے، تو لگتا ہے انسٹیبل ہیں مینٹلی، وہ انسٹیبل ہیں، تو یہ بندہ انڈیا کا وزیر اعظم ہے، تو ہوشیار تو رہنا چاہیے ان سے۔ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ جب انہوں نے گجرات میں یہ قتل و غارت ہوئی نا، 2000 لوگوں کو جلایا گیا، تو اس کے بعد جب یہ الیکشن کی اپنی کمپین میں تھے تو بار بار ان کو جرنلسٹ یہ کویشچن کرتے تھے کہ ڈو یو فیل ساری، تو یہ کبھی بھی اپالوجائز انہوں نے نہیں کیا فار دیٹ واٹ ہی ڈیڈ، نہیں موقع آئے گا تو میں دیکھوں گا، وہ ضروری تھا تو میں نے کر دیا۔ تو میرے خیال میں انڈیا کی یہ بد نصیبی ہے، آنیسٹلی میں کہتا ہوں، ایک بڑی ایک جمہوریت ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت سے ارب سے زیادہ لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کا رائٹ ٹو لیو ہے، ان کو کھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، سب کچھ۔ میرے خیال میں ان کے بڑے عہدے پہ، جلیل القدر عہدے پہ ایک چھوٹا بندہ بٹھا دیا گیا ہے جس کی کمپریہنشن یہ نہیں، ابھی دیکھیں نا یہ پرسنل پاکستان کے ساتھ بھی ہوا ہے، ایسا لگتا ہے میں اندر گھس کے یہ کروں گا، یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکل ڈسلیکسیا کے شکار They ہے۔ used to take pride in two things, democracy and جو ہے سیکولرزم، اور اب وہ عارف اللہ سیکولرزم حسینی صاحب، عارف اللہ حسینی صاحب، آخر میں آپ کا کیا پیغام ہے اس صورتحال میں؟ آپ کا تعلق پاکستان نیوی سے رہا ہے، آپ وائس ایڈمرل رہے ہیں، آج پاکستان نیوی نے بہت زبردست کام بھی کیا، تو اس صورتحال میں اب آپ کا کیا پیغام ہے پاکستانی قوم سے؟ دیکھیں پاکستانی قوم ماشاءاللہ آج یکجا ہے، اور ہمیں اسی طرح سے یکجہتی کو قائم رکھنا ہے، اور تمام اداروں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ اگر ہم متحد رہیں گے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہمیں اپنے اقتصادی صورتحال کے اوپر توجہ دینی ہے۔ باوجود ان سب چیزوں کے ہماری اکانومی جو ہے اس کو ریٹارڈ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کو بنانا ہے، اور اکنامکلی اگر ہم سبقت لے گئے اس ریجن میں تو انشاءاللہ یہ ریجن پیسفل ہو جائے گا، پرامن ہو جائے گا۔ آج خطرہ ہندوستان کو ہے، ہندوستان کی عوام کو ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مودی سے بچائے۔ بہت شکریہ، آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ، اور یہ اسی صورت ہے کہ اگر جنگ نہ ہو تو ہمیں جنگ سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔